टू IASSP गाइड सीरीज पार्ट 152। आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कि एसे में आपने लिखना क्या है। आइडियाज़ जो है वो आप किस तरह बिल्ड कर सकते हैं फॉर योर एसे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जो है जिन्होंने अपने इनिशियल इंटरव्यूज़ दे दिए हैं तो उनसे एसे जो है वो लिखवाए गए हैं, दो, एक इंग्लिश में एक उर्दू में। हमने पहले भी आपको बताया था कि एसे लिखवा रहे हैं आजकल, और आप तैयारी करके जाइएगा। और उसके लिए हमने अपनी वीडियोस भी बनाई थी कि आपने ऐसे लिखना किस तरह है। तो स्टूडेंट्स ने अभी जो देकर आए हैं इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा है कि आपने बताया था लिखना कैसे है, पर वहाँ पर हमें ये नहीं आ रहा था समझ कि लिखना क्या है। ठीक है, तो ये एक बहुत प्रॉब्लम है बड़ी आजकल के नौजवानों में कि उनको पता तो है लिखना कैसे है, पर क्या लिखना है ये नहीं पता। तो आज की जो है वीडियो सिर्फ इसी पर बनाई गई है कि आपने अपने ऐसे में लिखना क्या है, किस तरह। तो वो हमने अपनी वीडियो बनाई है पहले, वो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अलीस भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसे राइटिंग वो आपसे लिखवा क्यों रहे हैं। अगर हमें ऑब्जेक्टिव्स पता चल जाएंगे तो हमें ये भी पता होगा कि हमने लिखना क्या है। वो आपसे ऐसे इसलिए लिखवाना चाहते हैं कि वो आपको चेक करना चाहते हैं, आपको असेस करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई इंटरव्यू तो वैसे ही वो लेंगे, तो इंटरव्यू में जब हम जाएंगे इंटरव्यू देने तो वो असेस कर लेंगे, हमें लिखने का क्या फ़ायदा। तो लिखने का ये फ़ायदा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी लिखाई से आपकी जो है वो पर्सनालिटी वो शो करती हैं। ठीक है, आपकी लिखाई में आपकी पर्सनालिटी शो होती है। जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट होती हैं ISSB में, इसी तरह से ऐसे राइटिंग भी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट ही समझ लें आप। क्योंकि वो उसमें टॉपिक्स आपको इस तरह के देंगे जो आपको तो मामूली से टॉपिक लगे कि आप उन पर जो है वो डेटा जो लिखोगे, वो डेटा वो आपके बारे में वो तस्वर करेंगे आपकी पर्सनालिटी के इस तरह की होगी। जब आप टेस्ट देने अंदर जाओगे वो आपको कुछ सिचुएशंस पूछेंगे आपसे, या आपसे जो जनरल नॉलेज या ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो पूछेंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने जो ऐसे में चीज़ लिखी है और जो आप बताएंगे उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी जो है इंटरव्यू में जिस तरह आप बिहेव कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल है या नेचुरल है आपका। तो वो वहीं पर पता चल जाता है। तो इसीलिए इंटरव्यू का पहला मकसद ये है कि आपको वो चेक करना चाहते हैं। अब आपको वो चेक आप में देखना वो क्या चाहते हैं, वो चीज़ें ये हैं कि आपकी वो एनालिटिकल अप्रोच चेक करना चाहते हैं। मतलब अभी आप मैच्योर हुए हैं या नहीं, आपकी ज़हानत कितनी है, आप चीज़ों को जो है आपके जो इश्यूज़ हैं ज़िंदगी के, ज़िंदगी को आप किस तरह देखते हैं। मिसाल के तौर पर वो आपको एक बता दें ऐसे टॉपिक के आपका दुश्मन आपके बारे में क्या सोचेगा। ठीक है, ये एक ऐसे का टॉपिक है फ़र्ज़ कर लें। तो इसमें आप जो जो चीज़ें लिखेंगे तो वो आपकी पर्सनालिटी को शो करेगी। आपका जो है जैसे फेवरेट आपका टीचर, उस पर अगर आपको ऐसे लिखना है तो उसमें आप जो चीज़ें लिखेंगे वो अपने आपके टीचर के बारे में वही आपसे इंटरव्यू में भी सवालात करेंगे। तो वहाँ पर आपके जो ऐसे में आपने बातें कही हैं, जो आपके इनिशियल इंटरव्यू में आपने बातें कही हैं, वो वहाँ पर वैसे ही सेम आप वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करें अच्छी तरह से। तो आसानी से आप जो है वो रिकमेंड हो सकते हैं इनिशियल इंटरव्यू में। तो उसके बाद दूसरा ये आपकी चीज़ें नोट करते हैं कि आप सोशल हैं या सोशल नहीं हैं, इंट्रोवर्ट हैं या नहीं हैं, इस तरह की चीज़ें। और मेंटली आप स्ट्रॉन्ग स्टेबल हैं या नहीं, मतलब आप एहसास कमतरी या एहसास महरूमी का शिकार तो नहीं हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें वो लिखें आपको मतलब टॉपिक दें कि आप लिखो ऐसे माय फैमिली पर। अब उसमें आप ऐसी कुछ चीज़ें बयान कर जाएं चाहते हुए या ना चाहते हुए, जिससे आपकी एहसास कमतरी शो हो। ठीक है, और आप मतलब इस तरह शो हो कि आप फैमिली में जो है फैमिली के साथ अटैच्ड नहीं हैं, या आपको अपने वालदेन से प्यार नहीं मिला, या कोई ऐसी आप में फीलिंग तो नहीं आ गई। ऐसी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपकी वो नोट होंगी उसमें। तो इसमें ज़्यादा हमने इस स्लाइड पर टाइम ले लिया, अब आगे चलते हैं। जो ऐसे जो हैं वो आए हैं इनिशियल इंटरव्यू में, जो स्टूडेंट्स ने लिखे हैं, उनमें आप अगर वो ऐसे जो है वो आपसे पूछा जाए तो आप उसमें क्या लिखें, उस पर आते हैं। अब ऐसे है एक माय फेवरेट टीचर, ये आज जो है वो पूछा गया था, आज की जो इनिशियल इंटरव्यू हुए थे। तो उसमें ये जो है वो ऐसे ऐसे लिखवाया गया था इंग्लिश में
کہ مائی فیوریٹ ٹیچر، تو اس پر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ پہلے تو آپ کا فیوریٹ جو ٹیچر ہے وہ ہے کون، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ نے اس کا انٹروڈکشن دینا ہے، آپ اس کا نیم بتا سکتے ہو، کہاں پر اس نے آپ کو پڑھایا، ٹھیک. تو یہ دو چار لائنیں آپ اس کی جو ہے وہ تعریف میں لکھ دو، اس کے انٹروڈکشن میں لکھ دو. اور اس کے علاوہ وہ آپ کا فیوریٹ ٹیچر کیوں ہے، مطلب آپ کو اس میں کون سی چیز ایسی کوالٹیز ہیں جو اس کو آپ کا فیوریٹ ٹیچر بناتی ہیں. 3 4 کوالٹیز آپ نے لکھنی ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر آپ کا کوئی فیوریٹ ٹیچر ہے اور وہ آپ کو کیوں پسند ہے، وہ آپ کو خود پتہ ہوگا کہ آپ کو کیوں پسند ہے. وہ آپ کو پڑھاتا اچھی طرح ہے، وہ آپ سے جو ہے وہ کوآپریٹو ہے، اور جب بھی آپ اس سے سوال کرتے ہیں وہ چڑھتا نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی پڑھائی میں لکھائی میں تو وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے اس طرح سے. اور بہت ساری دوسری چیزیں، جیسے وہ اس کے پاس ادب ہے، ادب و احترام سے بات کرتا ہے سب سے. اور اس طرح مطلب آپ اس کی کوالٹیز بیان کریں گے تو اس میں تقریباً 1 یا 1.5 پیج تو یہیں پر بن جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو کنکلیوڈ کرنا ہے لاسٹ میں، اس کی 1 2 جملے تعریف میں لکھ کے اور بتانا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے وہ میرا فیوریٹ ٹیچر ہے، ٹھیک. سمپلی آپ نے جو ہے وہ اسیس کرنا ہے ٹاپک کو کہ آج ٹاپک میں پوچھا کیا جا رہا ہے آپ سے، وہی آپ نے بتانا ہے، ایکسٹرا چیزیں نہیں بتانی. اور کوشچن ہے دوسرا کہ مائی فیملی، تو آپ کی فیملی کے بارے میں اگر آپ سے ایسے پوچھا گیا ہے تو آپ اپنی فیملی کا انٹروڈکشن دیں گے، ٹھیک ہے. مطلب آپ کی فیملی میں کتنے ممبران ہیں، آپ کا ان میں جو ہے وہ نمبر کیا ہے، اور آپ کی جو فیملی ہے وہ پوری مکمل اس کا خرچہ چلاتا کون ہے. مطلب کسی نہ کسی کو جاب ہوگی، آپ کے والد کو، آپ کو، آپ کی والدہ کو، یا آپ کے بڑے بھائی ہیں اگر ان کو کوئی جاب ہے تو وہ آپ یہاں پر مینشن کریں گے. اور اپنی فیملی کے بارے میں کچھ کوالٹیز بتائیں، ٹھیک ہے. ڈی میرٹس کوشش کیا کریں نہ بتائیں، اپنی کوالٹیز بتائیں، میرٹس بتائیں فیملی کے، کہ آپ کی فیملی جو ہے وہ مطلب دوسری فیملیز کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو وہ اچھی ہے، کتنی اچھی ہے، کیوں اچھی ہے، کیا کوالٹیز ہیں آپ کی فیملی میں. مطلب اس طرح آپ مثال کے طور پر آپ فرض کر لیں گے آپ کے جو قریب ریلیٹو ہیں، آپ کی فیملی ان کی مدد کرتی ہے ہمیشہ، اور اٹھنا بیٹھنا آپ کی فیملی کا اچھا ہے. مطلب اس طرح سے چیزیں آپ مینشن کریں گے، اپنی فیملی کی تعریف بھی آپ نے کرنی ہے. اور آپ کے پاس اپنا گھر ہے یا نہیں، مطلب اس طرح کی چیزیں، پراپرٹیز آپ کی فیملی کے پاس کیا ہیں. اور 2 4 اپنے جو ہے وہ فیملی کے بارے میں کوالٹیز بتانی ہے، اس کے بعد کنکلیوڈ کر دینا ہے، بس سمپل. اب یہ جو ایسے لکھوایا گیا تھا یہ اردو میں لکھوایا گیا تھا، اسی لیے آپ سارے ایسے جو ٹاپکس ہیں آپ وہ انگلش میں بھی تیار کر لیں، آپ نے اردو میں بھی تیار کر لیں، پھر وہاں پر آپ کو جو ہے وہ دقت نہیں ہوگی. اب کوشچن دوسرا جو ہے وہ کوشچن کہہ رہا ہوں، ایسے جو لکھوایا گیا تھا کہ ریزنس آف ڈرگ ایڈکشن ان یوتھ. تو آج کی نوجوان جو نسل ہے اس میں جو ہے وہ ڈرگ کی جو لت لگی ہے، ٹھیک ہے، ڈرگ ایڈکشن ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ ایسے جو ہے وہ اردو میں لکھوایا گیا تھا. اس میں آپ نے سب سے پہلے کیا جو ہے وہ بتانا ہے، یوتھ کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں. اور پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا کنٹری ہے جس میں یوتھ کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ اب یہ انٹروڈکشن میں آپ نے بتانا ہے 3 4 لائنس میں، زیادہ نہ ہو. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریزنس بتانے ہیں، مین جو آپ سے پوچھا گیا ہے وہ اس پر آپ نے پریس چیزیں کرنی ہیں. تو ڈرگ ایڈکشن کیوں بڑھ رہی ہے یوتھ میں، وجوہات بتانی ہیں کیوں بڑھ رہی ہیں. ایک تو یوتھ کے پاس ہماری جو ہے وہ اویئرنیس نہیں ہے، اویئرنیس کہاں سے آتی ہے، پھر اس میں آپ بتا دیں کہ گھر سے اویئرنیس آتی ہے شروع میں. تو گھر میں جو ہے وہ آج کل صحیح سے پرورش نہیں کی جا رہی، جب سے ٹی وی موبائل وغیرہ یہ چیزیں آ گئی ہیں تو والدین بزی ہو گئے اپنے کاموں میں، تو وہ اپنے بچوں پر جو ہے وہ اچھی طرح سے ان کی پرورش نہیں کر رہے. اور اسکول کالجز میں بھی اچھی طرح سے جو پہلے ایک سیمینارز ہوا کرتی تھیں، آج کل ان کا رجحان کافی کم ہو گیا ہے، جس میں بہت سارے ڈاکٹرز یا بہت سارے جو نامی گرامی لوگ ہوا کرتے تھے وہ آ کے ایک اویئرنیس سیمینارز کرتے تھے. تو آج کل ان کا رجحان بھی کم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں جو فلمیں ہیں، ڈرامے وغیرہ یا کارٹونز وغیرہ ہیں، تو وہ بھی اس میں جو ہے اپنا رول ادا کریں. یہ سجیشنز میں آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لاسٹ میں. تو یہاں پر یہ آپ نے لکھ دیا، پراپر اویئرنیس نہیں ہے. اس کے بعد پھر آ جائیں کہ جو ڈرگ مافیاز ہیں جو کہ ڈرگس مطلب سپلائی کرتے ہیں، جو لت لگواتے ہیں یوتھ کو، وہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں آج کل سسٹم سے،
ٹھیک ہے. جو مینجمنٹ ہے یونیورسٹیز کی یا کالجز کی تو وہ صحیح سے نہیں چل رہی، اور پھر آپ نے لاسٹ میں آ جانا ہے اس کے امپیکٹس جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، اور ڈرگس کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے اپنے کیریئر پر فوکس نہیں کر رہی. اور اس طرح سے مطلب دو چار آپ نے اپنے امپیکٹس بتانے ہیں. اس کے بعد پھر کنکلوژن میں آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ سجیشنس بھی بتانی ہیں کہ اس کو کس طرح ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک تو اویئرنیس ہمیں بڑھانی چاہیے اسکولس میں، کالجز میں، اور ڈرامہ اور فلمیں جو ہیں وہ اس طرح کی بننی چاہیے جس میں روک تھام ہو ان چیزوں کی. اور اس کے علاوہ مزید اس میں سجیشنس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو پولیس سروس ہے یا دوسرے جو ہمارے ادارے ہیں وہ جو ہیں جو اس طرح کی ڈرگ مافیاز ہیں ان پر کنٹرول کرنا چاہیے ان کو، اور وغیرہ وغیرہ. اس طرح آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے. تقریباً 1.5 یا 2 پیج آپ کے یہاں پر کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور یہ کافی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دوسرا ایک ایسے لکھوایا گیا تھا، یہ انگلش میں لکھوایا گیا تھا. بہت ٹرکی جو ہے وہ کوشچن مطلب ایسے تھا. یہ کس طرح ٹرکی تھا، مطلب اگرچہ آپ وہ لبرل جو میڈیا کنٹینٹ ہے اس کی اگر فیور میں جاتے ہو، ٹھیک ہے، لبرل میڈیا کو اگر آپ کہتے ہو کہ وہ حق پر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آپ گن گاتے ہو اس میں، تو وہ آپ سے انٹرویو میں اس طرح کے کوشچنس پوچھیں گے جس میں آپ اگر وہ آپ جواب اس طرح دے جائیں جیسے جیسے ٹریڈیشنل ہوتے ہیں، مطلب ہمارے یہاں مذہبی اگر ان کے آپ جواب دے جائیں کوشچنس کے، تو وہاں پر کیا آ جائے گا، کلیش آ جائے گا آپ کے ایسے میں اور آپ کی پرسنالٹی میں. ٹھیک ہے. مطلب آپ ایک بات نہیں کر پاؤ گے. پھر اگر آپ اس میں لبرل میڈیا کو ٹارگٹ کریں گے، ڈائریکٹلی ہٹ کریں گے اس کو، اور ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو آپ فالو کریں گے، تو پھر بھی انٹرویو میں اگر آپ اس کو ڈیفینڈ نہ کر پائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. مطلب اس طرح اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے ایسے میں لکھنا ہے وہی آپ نے جا کے انٹرویو میں ڈیفینڈ کرنا ہے. اب اس میں آپ نے پہلے کیا لکھنا ہے، لبرل میڈیا. لبرل میڈیا جو ہے وہ ایک لفظ اب آج کل جو ہے وہ ہم غلط طور پر استعمال کر رہے ہیں. پہلے اس طرح نہیں تھا. لبرل میڈیا کا یہ قطعی مقصد نہیں تھا جو آج کل ہم لے رہے ہیں. صحیح ہے. اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا غلط مطلب کیوں ہوا، یہ بتانا ہے. اس میں آپ آگے چل کے 5th جنریشن وار بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ آج کل جو 5th جنریشن وار چل رہی ہے، رومرس ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں کنٹریز یا کچھ جو گروپس ہیں وہ آپس میں پھیلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بیچ میں جو ہمارے جو لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتہ 5th جنریشن وار کا، وہ اس میں جو ہے ان پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں یہ آپ بتا دیں. اور اس کے علاوہ اس کے امپیکٹس لبرل میڈیا کنٹینٹ جو کہ آج کل شائع ہو رہا ہے، جو کہ 5th جنریشن وار کا حصہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے امپیکٹس کیا ہیں، وہ ہمارے کلچر کو، ٹریڈیشنس کو، نامس کو وہ کیا کر رہا ہے، ڈیمیج کر رہا ہے، ہٹ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ رومرس اس سے جو ہے وہ پھیلائے جاتے ہیں، مطلب افواہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. صحیح. اس کے بعد آپ نے لاسٹ میں کنکلوژن دینا ہے. کنکلوژن میں آپ سجیشنس دے سکتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، جس میں آپ اویئرنیس وغیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. صحیح. تو آج کے لیے اتنا ہی. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے کیا کیا کہ یہ 4 جو ایسے تھے ان کو ہم نے آپ کو بتایا کہ ان میں آپ کس طرح مطلب لکھنا آپ نے کیا ہے کس طرح. تو وہ اسٹرکچر ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا. یہ جو ویڈیو ہے، یہ والی ویڈیو، اس میں ہم نے آپ کو اسٹرکچر بتایا تھا کہ آپ نے لکھنا ایسے کس طرح ہے. پہلے انٹروڈکشن، پھر باڈی، پھر کنکلوژن، اور باڈی کے اندر کتنے پیراگراف ہونے چاہیے، سارا کچھ اس ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا. پھر انیشیل انٹرویو میں کس طرح کے کوشچنس وہ آپ سے پوچھیں گے، کس طرح آپ اپنے جوابات دینے ہیں، وہ اس ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا. اور دوسری یہ ویڈیو تھی فریکوینٹلی آسکڈ کوشچنس میں، کہ وہ کون کون سے آپ سے سوالات پوچھتے ہیں انٹرویو میں اور آپ ان کا جواب کس طرح دیں. مثال کے طور پر انٹروڈیوس یور سیلف، اور آپ آرمی جوائن کیوں کرنا چاہتے ہو، اور اس طرح کے میتھ کے کوشچنس. یہ سارے ہم نے اس میں جو ہے وہ ڈسکس کیے تھے. تو آج کی ویڈیو میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ جو ہیں وہ اسے لکھیں گے کس طرح، اور اسے میں لکھنا کیا ہے. آپ کو آئیڈیاز ہو گیا ہوگا، آئیڈیاز جو ہیں وہ آگے ہوں گے ذہن میں. اگر پھر بھی نہیں آئے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. مزید ہم اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہو آج کی ویڈیو، تو اس طرح آپ کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرے ٹاپکس پر آپ کو بتائیں گے کہ ان میں آپ آئیڈیاز جو ہیں وہ کون سے ایڈ کر سکتے ہو، کس مطلب ان ایسے ٹاپکس میں اندر آپ کیا کیا لکھ سکتے ہو. ٹھیک. تو اور یہ یہاں پر دوسری ویڈیوز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کے کوشچنس فریکوینٹلی آسکڈ ہے اور سیکس ریلیٹڈ کوشچنس اگر آپ سے پوچھیں تو آپ کو
کس طرح ان کے جوابات دینے چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک ویڈیو میں ڈسکس نہیں ہو سکتی، الگ الگ ویڈیوز ہیں۔ تو اور کوئک میتھ کوشچنس کے جو کوشچنس ہوتے ہیں جیسے پرسنٹیج ہو گئی، آپ کی ایگ ریلیٹڈ کوشچنس ہو گئے، ایریا کے کوشچنس ہو گئے، ڈریسنگ آپ کی انٹرویو کی کس طرح کی ہونی چاہیے، یہ ساری ویڈیوز اپلوڈیڈ ہیں، آپ جو ہے ہمارے چینل پر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے علیز وے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آپ کی قیمتی وقت کے لیے شکریہ۔